वेलकम बैक व्यूअर्स, आपके साथ प्रोग्राम सुबह हिदायत में मैं आपकी मेज़बान सहर हुसैन और हमारे साथ ज़फ़र भाई भी मौजूद हैं। आज अब अगले अपने सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसा कि हमारी बहनें जो हैं वो बहुत पसंद करती हैं इसको, और जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। आज मैं आपको शहद की खसूसियात बताऊंगी। शहद एक बहुत ही मुफीद चीज़ है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और हमारे पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो थी ये एक फेवरेट खुराक थी और इसको बहुत पसंद फरमाते थे। वो शहद सिर्फ खाने के ही लिए काम नहीं आता, खाने से ही इससे फ़वाइद हासिल नहीं किए जा सकते, बल्कि आप अपने जो ब्यूटी है उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जिल्द की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए शहद अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि शहद में कुदरत ने ऐसी खसूसियात रखी हैं कि वो हर किस्म के बैक्टीरिया को ज़ायल कर देता है। इसे खाते हैं अगर हम, तो न सिर्फ इसमें बीमारियां दूर होती हैं, अगर आप इसको चेहरे पर लगाएं तो बहुत चेहरा जो है पुर रौनक हो जाता है और जिल्द ताज़ा दम हो जाती है। इसके अलावा चेहरे पर अगर आप खालिस ताज़ा शहद का लेप करें तो इससे जिल्द जो है वो बहुत नरम हो जाती है। आप कुछ ख़वातीन की जिल्द जो होती है वो ड्राई होती है, कुछ की नॉर्मल होती है और कुछ की जो होती है चिकनी होती है। नॉर्मल स्किन की जो लोग जो हैं वो हैं जिनकी है वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनको इसके ऊपर ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ता और आसानी से जो है वो इसका ख्याल रख सकती हैं। लेकिन जिन ख़वातीन की जल्द खुश्क होती है उनको इसके साथ थोड़ा सा जो है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको तरोताज़ा रखने के लिए, क्योंकि खुश्क जल्द जो है वो बहुत जल्दी उस पर जो है आसार झुर्रियों के भी नज़र आने लग जाते हैं। इसके अलावा जो एक्नी है वो भी इसके ऊपर जल्द ज़ाहिर होती है। खुश्क जल्द जिन ख़वातीन की है उनके लिए एक मशवरा है कि वो एक चम्मच शहद में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच रोगने बादाम यानी आमंड ऑयल जो है वो डालकर इसको मिक्स कर लें। 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच रोगने बादाम लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसका मास्क बना लें और इसको अपने चेहरे पर लगा लें। 10 मिनट के लिए अगर आप इसको अपने चेहरे पर लगा रहने दें और आप जब इसको उतारेंगी धो लीजिए, उसके बाद 10 मिनट के बाद अपना चेहरा धो लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो इस कदर तरोताज़ा हो गई है कि सब लोग आसानी इसका फ़र्क महसूस कर सकेंगे। अगर आपको मेकअप रोज़ इस्तेमाल करना पड़ता है या आप मेकअप इस्तेमाल करने की शौकीन हैं और मेकअप की वजह से आपकी जल्द ख़राब हो चुकी है, तो शहद इस सिलसिले में बहुत अच्छा और अहम किरदार अदा कर सकता है। आपको करना सिर्फ ये है कि 10 मिनट के लिए रोज़ाना, यानी रोज़ाना आप दिन में से टाइम निकाल कर 10 मिनट के लिए रोज़ाना शहद का, सादे शहद का, जो खालिस शहद जो भी आपके पास अवेलेबल है उसका मास्क जो है वो चेहरे पर लगा लें। आपकी जो जिल्द है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आपके चेहरे पे जो थकन के आसार हैं और जो मेकअप ने अपने बुरे असरात छोड़े हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। हाथों के लिए भी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर आप जितने भी मॉइस्चराइजर्स इस्तेमाल करें, हैंड क्रीम्स इस्तेमाल करें, इसके बावजूद जो हाथ हैं वो खुरदरे रहते हैं और बहुत जल्दी उनके ऊपर जो है वो खुश्क हो जाते हैं, और इसके लिए सबसे बेहतर नेचुरल जो हल है वो भी शहद ही है। अगर आप शहद पर भी हाथों का मसाज करें तो आपके हाथ जो हैं वो बहुत नरम हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर आप अपनी रूटीन की जो हैंड मॉइस्चराइजर्स हैं वो उसके ऊपर लगाएं तो आप देखेंगे कि आपके हाथों को बहुत फ़र्क पड़ा है और मॉइस्चराइजर लगाने के बाद वो उस तरह से दोबारा ड्राई नहीं होते जिस तरह अकेला मॉइस्चराइजर यूज़ करने से होते हैं। 2 चाय के चम्मच आपने खीरे का रस लेना है, इसमें 1 चमचा शहद और 1 चम्मच दूध मिलाकर मास्क बना लें। दूध का 1 चम्मच, शहद का 1 चम्मच और खीरे का रस जो है वो आपने 2 चाय के चम्मच ले लेना है। इसके बाद आप इसको चेहरे पर लगाएं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दूध शहद का एक मास्क था, ये भी एक बहुत बेहतरीन मास्क है। जैसा कि आप जानते होंगे कि खीरा जो है वो भी स्किन के लिए और थकन दूर करने के लिए बहुत ही मुफीद सब्जी है। 10 मिनट के बाद आप ये मास्क लगा लें, शहद, दूध और खीरे के रस का मास्क जो है वो आप लगा लीजिए और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से मुंह धो लें। इसके अलावा अंडा, शहद, रोगने बादाम मिक्स करके भी एक मास्क बनाया जाता है। इस मास्क को भी अगर आप चेहरे पर लगाएंगे तो ये स्किन के लिए बहुत ही मुफीद होगा।
شہد کے ساتھ بنائے گئے جو بھی ماسک میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ ان کو ہفتے میں 2-3 دفعہ استعمال کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ خالی شہد جو ہے یعنی صرف شہد جو ہے وہ اپنے چہرے پر اگر آپ روزانہ لگائیں اور 10 منٹ کے بعد منہ دھو لیں تو آپ کو اپنی اسکن میں کی جو فریشنس ہے اس میں واضح فرق محسوس ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ باقی جو ماسک میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ ہفتے میں 2-3 بار استعمال کیجئے, آپ کو بہت بہتر جو ہے وہ فرق محسوس ہوگا. تو جی آج یہ تو تھے ہمارے بیوٹی ٹپس جو میں نے آپ کو آج شہد کے متعلق بتایا کہ آپ شہد سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے اقوال معصومین, اور ہم ظفر بھائی کو میں اس سلسلے میں زحمت دوں گی کہ اقوال معصومین سے جو ہے وہ ہماری جو ناظرین و ناظرات ہیں ان کے دل و دماغ کو روشن کیجیے. جی ظفر بھائی. جی ناظرین, میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تو پہلا فرمان جناب امیر علیہ السلام کا ہے. جناب امیر علیہ السلام کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ برائی کو خود میں ڈھونڈو, برائی کو خود میں ڈھونڈو اور اچھائی کو دوسروں میں. یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح ہے اور اسی میں انسانیت کی اور انسان کی فلاح ہے. تو ناظرین غور کیجئے گا, کیونکہ جناب امیر علیہ السلام کی میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام جو فرماتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو علم کا دروازہ مانتے ہیں, کیونکہ حدیث شریف جیسے میں نے کل عرض کی تھی کہ اے علی میں شہر ہوں اور تم اس شہر کا دروازہ ہو. تو وہ فرما رہے ہیں کہ برائی جو ہے وہ ہمیشہ خود میں ڈھونڈو. ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور کوئی بھی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان جو ہے یہ فطرتاً, جو میں نے پڑھا ہے, جو میں نے سنا ہے, جو دوست و احباب سے اور عقیل اور فہیم لوگوں سے جو میں نے حاصل کیا ہے, کیونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ خوش آمد پسند ہے. مثال کے طور پر یہ آپ روزانہ کی جو بنیاد پہ آپ اگر غور کریں, اگر آپ توجہ کریں, آپ اس کو غور سے دیکھیں کہ ایک طرف آپ کا باپ, یہ فطرت کی بات کر رہا ہوں کہ انسان خوش آمد پسند ہے, کہ ایک طرف آپ کا باپ, آپ کا بڑا بھائی, آپ کا سینئر, آپ کا درد مند آپ کو اگر کچھ کہہ رہا ہے, کوئی نصیحت کر رہا ہے, اور دوسری طرف آپ کا اپنا دوست, کوئی دوست کہ جس سے آپ کا کوئی خونی تعلق نہیں ہے, جو آپ کا دوست ہے, وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے, تو آپ فطری طور پہ باپ, کیونکہ آپ کی اصلاح کے بارے میں بات کر رہا ہے, تو آپ اس باپ کی بات سننے کو عجیب محسوس کریں گے, حالانکہ وہ آپ کو دنیا پہ لانے والا ہے, آپ کے گھر کا, وہ اس پورے گھر کا جس کے آپ فرد ہیں, اس کا مالک ہے, اس کا رہنما ہے, وہ بات کر رہا ہے. لیکن آپ اس کو اس دھیان سے, اس توجہ سے, کیونکہ اس میں کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں اور اس میں کچھ آپ کی اصلاح کے لیے باتیں بھی ہیں, آپ کی زندگی کو روشن کرنے کے لیے باتیں بھی ہیں, لیکن وہ آپ کو اس انداز سے آپ اس کو قبول نہیں کر رہے. اور دوسری طرف آپ کا جو دوست ہے, جو گھر سے باہر ہے, یہ نہیں کہ دوست مت بناؤ, اچھے دوست, برے دوست, کیونکہ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کو اگر کچھ کہہ رہا ہے, چاہے وہ اس میں کچھ اچھا نہ ہی ہو, جو آپ کے لیے مستقبل میں سود مند ثابت نہ ہو, لیکن آپ یقین کیجئے گا فطری طور پہ آپ اپنے باپ کی یا اپنے سینئر کی یا اپنے رہنما کی یا اپنے گائیڈ کی بات جو ہے اس کو کم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے. وہ دوست جو باہر کا ہے اچھا دوست ہے, لیکن آپ اس کی بات کو زیادہ جو ہے وہ اس کو ترجیح دیں گے اور اس کو زیادہ آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں گے. تو اس لیے یہ بات میں نے اس لیے کی کہ اصلاح جو ہے, برائی جو ہے, وہ سننا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن
میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی سوچ ہے، یہ میری ایک اپنی رائے ہے کہ جیسے ایسے برگزیدہ ہستیاں جو کہ علم کے ایک بڑے سمندر ہیں، علم کے باب ہیں، وہ ایسی ہستیاں جب ایسی باتیں یا ایسے اقوال جو انہوں نے ہمارے لیے ہی، اس دنیا کے لیے ہی، اس مخلوق کے لیے ہی اپنی عملی زندگی سے نکال کے اپنی عملی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا ہے، تو ہم کو ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں دوبارہ اس بات کو پڑھ رہا ہوں کہ اچھائی جو ہے، جو برائی ہے وہ خود میں تلاش کرو، اور اچھائی کسی دوسرے میں تلاش کرو، کہ دیکھو کہ جب کہیں جاؤ، جب کسی کو ملو، تو یقیناً اس کی باتوں پہ ایک ایک بات کو بڑے دھیان سے، بڑے غور سے سنو، اور خود کو اس کے سامنے اپنی ذات کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھ کے موازنہ کرو، اور وہ باتیں جو اچھی ہیں اس کو اپنے میں شامل کر لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور جو بری باتیں ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دو، ان کو نکال دو، کیونکہ اچھائی ہی جو ہے، کیونکہ انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ بھلائی بانٹنا، اچھائی کرنا، کیونکہ جب رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو خلق کیا تو فرشتوں نے کئی باتیں کی کہ یا اللہ، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انسان جب آپ پیدا کرو گے زمین پہ جائے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا۔ تو اللہ کی ذات پاک نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ دیکھو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا تھا۔ فرشتوں نے یہ بھی کیا کہ اے میرے خدا، کیا ہم تیری عبادات کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو میں اس بات کا بالکل بھی مطلب اس کو میں رد نہیں کرتا ہوں، عبادت بہت ضروری ہے، نماز، اچھے کام بہت ضروری ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ خلق کیا ہے اس کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ سب سے بڑا مطلب، وہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم وہ بھلائی جو ہے دوسروں کے ساتھ کریں، دوسروں کے ساتھ بانٹیں، اچھی بات دوسروں میں، ایسے اس کو اچھی بات کو دوسروں میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح ایک فرمان جو جناب امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو ایسے سمجھو کہ جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ، کہ دنیا کو، یہ بات بھی اسی بات سے ریلیٹڈ ہے کہ دنیا کو ایسے سمجھو کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں، اور آخرت کو ایسے سمجھو کہ جیسے وہ ہمیشہ سے ہے۔ کیونکہ ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ انسان ہے ایک مرغ خوشنما، انسان ہے ایک مرغ خوشنما، کچھ دیر چہچہایا اور پھر اڑ گیا۔ تو میرے معزز ناظرین، سامعین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے یہ دنیا ہے جس پہ ہم آئے ہیں، اللہ نے ہم کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ یہ بھی پچھلے جو فرمان جناب امیر علیہ السلام جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اسی سے مطابقت رکھتا ہے کہ یہ دنیا کو ایسے سمجھو کہ ہم اس طرح آئے ہیں کہ جیسے ایک پنچھی ایک شاخ پہ آ کے بیٹھتا ہے، دن بھر وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے وہ باہر اڑ جاتا ہے، اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتا ہے، وہ شاخ چھوڑ دیتا ہے، اور شام کو صرف اپنا پیٹ بھر کے، غور کیجئے گا کہ صرف وہ کیا لاتا ہے، اس کا کیا آشیانہ ہے، ایک ٹہنی کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ٹہنی سے اڑتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کچھ اثاثہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کے کچھ پاس نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے، جو رزق خدا نے اس کو عطا کیا وہی اس کے پیٹ میں ہے۔ بس وہی پورا دن اس کی تلاش میں نکل جاتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے، اپنے قریبیوں سے ملتا ہے، اور شام کو صرف وہ پیٹ بھر کے اپنے آشیانے پہ، اپنی شاخ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بات تو جناب حسین علیہ السلام نے اسی بات کو، یہ تو اس کے ضمن میں عرض کر رہا ہوں، لیکن جناب امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے کہ اس دنیا کو، ایک دنیا جو ہے کلو شائن فان، کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ فنا ہو جائے گی، صرف ذات رہ جائے گی۔
تو وہ اس خدائے بزرگ و برتر کی رہ جائے گی، کیونکہ وہی رہنے والا ہے اور وہی ہمیشہ سے تھا اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ ہم کو اس دنیا کو یہی میں کہوں گا کہ ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کچھ دیر کے لیے ہمارا بسیرا ہے اور ہم کو اس کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ تو یہی کو چند باتیں تھیں جو اقوال کے زمرے میں آتی تھیں، جو میری ذہن میں آ سکا، جو میں الفاظ کچھ اپنے ذہن سے اپنی جو مجھ میں ہے، جس قابل میں ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر سکا ہوں کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب دوبارہ میں اپنی بہن سحر کی طرف چلتا ہوں، تو وہ آگے پروگرام کو لے جانے کے لیے مزید کچھ نیا آپ کو بتائیں گی۔ تو میری بہن سحر۔ جی بہت شکریہ ظفر بھائی آپ کا، بہت آپ نے کام کی جو باتیں ہیں بتائیں ہمیں، اور معصومین کے بہت اچھے اقوال ہمیں سننے کو ملے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جو ہے میرا خیال ہے کہ پھر زیادہ ہماری جو بہنیں ہیں اس میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے بھائی بھی کوکنگ کرتے ہیں اور بڑی اچھی کوکنگ، بہتر کوکنگ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں کبھی کبھی کرنی ہوتی ہے، بہنوں کو روزانہ کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان کے جو اندر وہ جو کیا کہتے ہیں پیشن ہوتا ہے وہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن خیر کوئی بات نہیں، آج بھی آپ کی مدد کے لیے میں ایک ترکیب لے کر آئی ہوں۔ آج میں آپ کو فش بریانی یعنی مچھلی کی جو بریانی بنانے کا طریقہ ہے وہ بتا دیتی ہوں۔ آپ کو اس کی فش بریانی کے لیے کچھ انگریڈینٹس چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ فش بریانی کا جو ٹیسٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا عام بریانی سے۔ اس کو آپ پکائیں گے تو آپ اس کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آپ کو ملے گا۔ اس کے لیے آپ کو مچھلی لینی ہوگی آدھا کلو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مچھلی جو ہے وہ بغیر کانٹے کے لیجئے، تاکہ اس کو کھانے میں جو ہے بعد میں مشکلات پیش نہ آئیں۔ بغیر کانٹے کی مچھلی مل جاتی ہے آرام سے اور آسانی سے۔ مچھلی آپ نے آدھا کلو لینی ہے۔ کوکنگ آئل آدھا کپ لے لیجئے۔ بریانی کے ایسنس مل جاتا ہے، اگر آپ کو مل جائے تو اس کو چند قطرے جو ہیں وہ آپ اس کے ڈالیں گے۔ ثابت گرم مسالہ لینا ہے آپ نے، جس میں دار چینی شامل ہے، لونگ چاہیے، زیرہ، الائچی اور کالی مرچ۔ دہی کا 1 کپ درکار ہوگا۔ پودینہ کی آدھی گٹھی چاہیے ہمیں۔ ہری مرچ 6 یا 8 عدد چاہیے۔ پیاز آپ نے درمیانی سائز کی 2 لینی ہے، جن کو آپ نے فرائی کر لینا ہے۔ ہلدی آپ لیجئے گا آدھا چائے کا چمچ، اور نمک 1 چائے کا چمچ ہے۔ جس طرح بھی اگر آپ اپنا اگر آپ نمک زیادہ تھوڑا کھاتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے جو ہے اس کو ایڈجسٹ کر لیجئے۔ تو ان تمام اشیاء کو آپ نے جو ہے وہ بلینڈر میں جو ہے وہ بلینڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو چاول چاہیے ہوں گے آدھا کلو، نمک 1 کھانے کا چمچہ جو کہ چاولوں کی تیاری کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کوکنگ آئل 2 یا 3 کھانے کے چمچ ہوں گے۔ ہرا دھنیا 1 گٹھی ہوگا۔ لال مرچ 1 چائے کا چمچ۔ کھوپرا پاؤڈر 2 یا 3 کھانے کے چمچ۔ زیرہ پسا ہوا چاہیے ہوگا آپ کو 1 چائے کا چمچ، اور ادرک لہسن جو ہیں وہ 2 چائے کے چمچ۔ ترکیب اس کی اس طرح سے ہے کہ چاول کا پانی جو ہے وہ آپ گرم کر لیجئے، جو پانی ہمیں چاہیے چاولوں کے لیے اس کو آپ ابال لیجئے، اور اس میں نمک اور ثابت گرم مسالہ، آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں کہ ثابت گرم مسالے میں شامل ہے دار چینی، لونگ، زیرہ، الائچی اور کالی مرچ۔ یہ آپ جو ہے جب پانی گرم ہو جائے تو اس کے اندر ڈال دیجئے۔ اس کے بعد ڈالنے کے بعد جب پانی ابلنے لگے ان مسالہ جات کے ڈالنے کے بعد، آپ اس میں چاول ڈال دیں، اور 1 کنی جب رہ جائے تو اس کو چھان لیجئے اور چاول علیحدہ کر لیجئے۔ اب آپ نے کوکنگ آئل جو ہے وہ ایک علیحدہ برتن میں گرم کرنا ہے، اور جو پسا ہوا ہم نے بلینڈ کیا تھا مسالہ سارا، اس کو آپ نے جو ہے وہ اس کوکنگ آئل میں ڈال کر بھون لینا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ تیل چھوٹنے لگا ہے، علیحدہ ہو گیا ہے، تو مچھلی ڈال کر آپ نے 5 منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس علیحدہ سے بھنے ہوئے مسالے کی جو ہم نے علیحدہ کوکنگ آئل میں علیحدہ برتن میں ڈالا ہے، اور جب اس کا آئل جو ہے وہ چھوٹنے لگے تو آپ نے اس پہ مچھلی ڈال دینی ہے اور اس کو دم کے لیے رکھ دینا ہے۔ 5 منٹ تقریباً آپ اس کو دم دیں، اور اب اسی پتیلے میں جو ہے وہ چاول ڈال دیں۔ اب آپ نے چاول ڈالے ہیں، پھر آپ اس میں ڈالیں گے علیحدہ پتیلے میں مچھلی کا جو مسالہ ہے، اس کے بعد پھر چاول ڈالیں گے،
پھر آپ کوکنگ آئل، زردے کا رنگ، اور زردے کا رنگ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، تھوڑا سا ہلکا سا بریانی کا رنگ جو ہے دینے کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم تھوڑا سا ہلکا سا زردے کا رنگ بھی استعمال کریں گے، اور بریانی ایسنس بھی اس میں شامل کر دیں، چند قطرے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ 5 منٹ تک اس کو آپ تیز آنچ پر رکھ دیجئے۔ جب 5 منٹ کے بعد یہ آپ کو یہ جو ہے کافی چاول وغیرہ جو ہے وہ پانی جو ہے خشک ہو چکا ہوگا، تو پھر 8 یا 10 منٹ پر آپ اس کو ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں۔ جب آپ 8 یا 10 منٹ کے بعد جب آپ اس کو اٹھائیں، اس کا ڈھکن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ جو چاول ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ صحیح مقدار میں گل چکے ہوئے ہیں، اور یہ آپ کی جو فش بریانی ہے، مچھلی کی بریانی ہے، وہ تیار ہو گئی ہے۔ اور اس کو آپ اس کے اوپر ہرا دھنیا یا علیحدہ سے پیاز جو ہے وہ ہلکے فرائی کر کے بھی اس کے اوپر چھڑک سکتے ہیں، اور یہ بہت ہی لذیذ بریانی ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں، اور کیونکہ گوشت اور لیمب یا چکن کی بریانی تو ہم اکثر بناتے ہیں، قیمے کی بریانی بھی گھروں میں خوب بنتی ہے، لیکن فش کی بریانی جو ہے وہ کچھ کم دیکھنے میں آئی ہے۔ آپ اس کو ٹرائی کریں اور بتائیے گا کہ آپ کی جو ڈش ہے آج کی وہ کیسی بنی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا آپ کو میں ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے وہ ٹاپک بھی بتاتی چلوں گی، اور اس کے ساتھ ہمارے پاس کچھ خبریں بھی ہوتی ہیں اہم قسم کی، جو آپ کو میں روزانہ سناتی ہوں، بتاتی ہوں، اور اس کے علاوہ سارا دن بھی ہدایت ٹی وی پر جو ہیں وہ خبریں چلتی رہتی ہیں، اور آپ کو جو لمحہ لمحہ کی خبر سے باخبر رکھتے ہیں۔ آپ کو میں آج کی جو اہم نیوز ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ روس، بھارت اور چین پر مشتمل گروپ RIC کے اجلاس میں بھارت نے تجویز پیش کی ہے کہ دہشت گردی کی حمایت اور اس کے لیے وسائل فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ بھارتی صحافی نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی خواہش ہے کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ قرارداد منظور کرے۔ 19 سال پہلے بھی بھارت اسی طرح کی ایک قرارداد لے کر آیا تھا، لیکن وہ منظور نہیں ہو سکی تھی۔ خیال رہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ سشما سوراج اس وقت چین کے دورے پر ہیں، جہاں پر انہوں نے RIC کے اجلاس میں شرکت کے علاوہ اپنے چینی ہم منصب اور ملک کے صدر سمیت اعلیٰ چینی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ داس گپتا کے مطابق رک کی کانفرنس میں تینوں ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ اس قرارداد کی حمایت کریں گے اور اقوام متحدہ پر بھی زور دیں گے کہ وہ اس کی حمایت کرے۔ اس قرارداد کو لانے کے پیچھے بھارت کا مقصد ان لوگوں تک رسائی ہے جو اس کے مطابق ممبئی میں ہونے والے حملے میں ملوث ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ اس بات کو بین الاقوامی برادری کے سامنے اٹھا کر پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے۔ بھارتی صحافی کا مزید کہنا تھا کہ چین اس بات کی اس لیے حمایت کر رہا ہے کیونکہ تبت میں کارروائیاں کرنے والے لوگ دیگر ممالک میں چھپے ہوئے ہیں، اور چین کا خیال ہے کہ وہ اس قرارداد کی مدد سے ان لوگوں کو واپس لا سکے گا۔ پاکستان نے پیر کے روز اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل رائد نامی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ دفاعی ماہرین نے اسے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی میں اہم پیش رفت قرار دیا ہے، اور سرکاری ریڈیو کے مطابق زمین سے زمین اور زمین سے سطح سمندر پر اہداف کو نشانہ بنانے کی دوہری صلاحیت رکھنے والا یہ میزائل 350 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے نئے میزائل کے کامیاب تجربے پر پاکستانی سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ خیال رہے کہ کروز ٹیکنالوجی انتہائی پیچیدہ ہے اور دنیا میں صرف چند ممالک اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زمین کی سطح کے قریب پرواز کرنے والا جدید اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس یہ میزائل روایتی اور جوہری اسٹریٹجک پلانس ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ زبیر محمود حیات نے سائنسدانوں اور انجینئروں کو مبارکباد دیتے ہوئے میزائل کے کامیاب تجربے کو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی طرف ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب سلمان تحصیل کے قتل کے مقدمے میں سرکاری وکیل کے تقرر کو حتمی قرار دینے کے لیے 5 وکلاء کے ناموں پر مشتمل ایک فہرست وزارت قانون کو بھجوا دی ہے، جس میں سے ایک کا انتخاب کیا جائے گا۔
کھیلوں کی میدان سے کچھ ایک خبر آپ کے لیے ہے کہ پاکستان کے فاسٹ بولر جنید خان انفٹ ہونے کے سبب آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ جنید خان پیر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے لیا گیا فٹنس ٹیسٹ پاس نہیں کر سکے. حکام نے اس وقت کہا تھا کہ جنید کی فٹنس دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ورلڈ کپ کھیل سکتے ہیں یا نہیں. پیر کو لاہور میں جنید خان کا فٹنس ٹیسٹ لیا گیا، تاہم وہ ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکے اور سلیکٹر کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے. تو ویورز، خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ تک پہنچائیں. اس کے علاوہ ہدایت ٹی وی پر آپ وقتاً فوقتاً جو لمحہ با لمحہ کی خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمارا پروگرام صبح ہدایت، آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. یہ آپ کے بغیر ممکن نہیں ہے. میں آپ کو اپنے پروگرام کے ٹاپک کے بارے میں بتاتے چلوں تو ہمارے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہمیشہ کی طرح بہت اہم ہے اور اس کا نام ہے ہمسایوں کے حقوق. آج ہم اس پر بات کریں گے. آپ کے بھی ہر شخص کے ہمسایہ ہوتا ہے، ہم بھی کسی کے ہمسائے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ہم کتنا کا کردار نبھا رہے ہیں ایز اے ہمسایہ. اور اس پہ آپ کی رائے کی میں منتظر رہوں گی، آپ کی فون کالز کی منتظر رہوں گی، جس کے بغیر یہ بحث جو ہے یہ نہیں پوری ہو سکتی. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.